वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके साथ गपशप हम आपकी करवाते रहते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत, आप कह लें कि जिनके पाँव में चक्कर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह ज़िंदगी घूमते हैं। इब्ने बतूता कह लें और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती जिन्होंने दुनिया के कई इलाके भी दरियाफ्त किए हैं। तो राजा फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी हैं लेकिन साथ साथ बेल्जियम की नेशनलिटी भी रखते हैं और दुनिया के बहुत से ममालिक के आप कह लें इन्होंने सैर की है, उनके वर्ल्ड टूर पे निकले। तो इन्हीं से जानते हैं। और बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने का। थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अब तक आप दुनिया के कितने ममालिक की सैर कर चुके हैं और क्या क्या देखा आपके वो भी सारी सीन, और कब से ये टूरिज़्म का शौक़ आपको पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। आपके नाजरीन के लिए पहले देखें, ये जो ट्रैवलिंग है ना, वो मेरा है पैशन, और ये अभी से नहीं है। सिंस माय यंग एज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस टाइम ही मैंने सोचा कि मैंने दुनिया ट्रैवल करनी है। तो उसके लिए ज़ाहिर घर वालों की तो ख्वाहिश मेरे वाले साहब की थी कि मैं CSS करूँ और पाकिस्तान में लायक बच्चा था, मगर मेरे अंदर था कि मैं पढ़ने के लिए यूरोप जाऊँ, वो बहाना मिलेगा नेशनलिटी वगैरह करने के बाद मैं फिर ट्रैवलिंग करूँ। तो अल्लाह का फजल है, मैंने पहला वर्ल्ड टूर किया था 93 के अंदर। यूनिवर्सिटी ब्रसेल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, MBA किया था मैंने, फिर डॉक्टरेट में था तो मैंने वो स्टॉप करके डॉक्टरेट वर्ल्ड टूर पे गया। हर साल एक वर्ल्ड टूर करता रहा, 5 साल मैंने 5 वर्ल्ड टूर्स किए। तो अभी तक तकरीबन 155 मुल्क मैंने देखे हैं। 155 मुल्क आपने देख चुके हैं? देख चुका हूँ, और दुनिया सारे के तकरीबन 155 ही मुल्क है, 210-12 हैं। मगर ये है कि जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने कई मुल्क इतनी दफ़ा देखे हैं कि मतलब आई कांट इवन काउंट माई सेल्फ कि मतलब अगर आप देखेंगे, अब दुबई लोग शायद सारी ज़िंदगी इतनी ना जाते हो दुबई रहने वाले जितना, मैंने कोई 150 चक्कर तो मेरा दुबई और अबू धाबी और UAE में लगा होगा। अल्लाह ने सऊदी अरब, उम्रा, हज वो भी करवाए। फिर ये है कि US की मैं 44 स्टेट्स में गया हूँ। कनाडा तकरीबन काफ़ी देखा है, क्वेबेक से लेके टोरंटो तक। उसके बाद चाइना मैंने शंघाई से लेके ग्वांगझाओ और शेंज़ेन और हांगकांग, और ये फिर सारा जो है ना ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट तो सारा ही, फिर पूरा यूरोप के 28 मुल्क। उसके बाद ये सारा एशिया, इंडिया के अलावा। इंडिया में मैं हमेशा जो है ना, मुझे थी प्रॉब्लम, इसके ऊपर सवाल करूंगा मैं, लेकिन हम पहले इंडिया के अलावा मैंने तकरीबन पूरा एशिया देखा हुआ है, फिर लैटिन अमेरिका बहुत देखा हुआ है, उसका अफ्रीका। तो आई जस्ट लव द इशू इज़ कि मुझे जो है ना अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, और एक जगह ना मुझे 2-3 दिन रुकूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड गो समवेयर। मैं एक अल्लाह ने ज़िंदगी है तो ये इधर ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, मेरा हमेशा डिफरेंस भी रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि यार मैं कहता हूँ यार ये दुकान आपने ली थी 30 साल पहले, तो इधर सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है भाई, डू समथिंग एल्स एंड एंजॉय योर लाइफ, लिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। तो ये एक साइकी है। तो मुझे जो है ये हमेशा से पसंद था कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करता रहा हूँ, घूमता घुमाता भी रहा हूँ। अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने दी है। ये सारी अय्याशी जो है, ये जो सारा ट्रैवल है, ये माँ बाप के पैसों से किया? नहीं, सेल्फ मेड हूँ मैं। मेरे माँ बाप जमींदार हैं, मैं सेल्फ मेड, मैंने खुद पैसा कमाया। किस इलाके से? सरगोदा से ओरिजिनल, हम चकवाल से हैं अब अजदाद, मगर हमारी ज़मीनें परदादा ने ली इधर मुरब्बे कोट मोमन के पास, चाट जनूबी है, तो वहाँ पे ज़मीन थी, हमारे बागात थे। मगर ये है कि मुझे जो है ट्रैवलिंग सारी की है वो अपने पैसे से मैंने खुद कमाया, और पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं होता, ये मेरा बिलीव है। चूँकि मैंने वो इकोनॉमिस्ट ही नहीं है जो इकोनॉमिस्ट ये ना समझ सके कि हाउ टू मेक मनी। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही वेरी फर्स्ट डे, मेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं अपने मुल्क में। मैंने 2 फैक्ट्रियाँ लगाई बड़ी बड़ी, उसमें मुझे करीब के लोगों ने चीट किया, कुछ रिश्तेदारों ने चीट किया, कुछ दोस्त थे उन्होंने चीट किया। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट अल्लाह ने मुझे मौजें कराई हैं पूरी लाइफ, क्योंकि जब आप ठीक होते हो आपको लोग जितना मर्जी नुकसान करें आप हमेशा मौजें करते हो। आज भी हम मौजें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी दुनिया अल्लाह ताला। तो ये जो ट्रैवल शुरू किया, कैसे फाइनेंस कहाँ से जनरेट किया? मतलब अगर आप फाइनेंस, सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया मैंने पहले MBA किया, फिर मैं डॉक्टरेट में था, HR के अंदर PhD कर रहा था बेल्जियम में। स्टार्ट ही था तो मेरा गोरा था प्रोफेसर, तो मैंने उसको एक दिन कहा कि भाई मेरा दिल कर रहा है
میں ورلڈ ٹور کروں. پیسے تھوڑے سے جمع ہو گئے تھے اور میں یو کے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ایس ٹی اے اسٹوڈنٹ ٹریول اسسٹنٹ ہوتی تھی, ایک ٹریول ایجنٹس. تو میں نے دیکھا ان کا 1500 پاؤنڈ کا ورلڈ ٹور ٹکٹ تھا. تو ہمارا 750-800 پاؤنڈ تو پاکستان کا رن ٹکٹ ہوتا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ورلڈ ٹور ٹکٹ لوں. تو پروفیسر سے بات کی, کہتا ہے گو ایڈ, یو آر ینگ, دس از یور ایج ٹو ٹریول اینڈ گو فار اٹ. تو وہ جب میں واپس ورلڈ ٹور سے آیا تو پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ پڑھنے کو نا آگے. میں نے کہا کہ ہاں جی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, ابھی میں ایم بی اے تو کر چکا تھا نا, میں ڈاکٹریٹ میں تھا, شروع کے مہینے تھے. تو میں نے جب واپس آیا تو میں نے کہا لیٹس ڈو سم تھنگ. تو میں نے ایک شاپ لی, بیلجیم کے سمندر پہ مڈل کرک نام تھا اس کا, ایک شاپ لی. تو کسی نے مجھے تسلی دی کہ 1 اپریل سے کام شروع ہوگا اور 30 سپٹمبر تک سیزنل کام تھا. مگر وہ 180 ڈیز میں الحمدللہ بہت تگڑا کام کرتا تھا, پیسے اتنے بناتا تھا کہ اگلے 6 مہینے ورلڈ ٹور. تو تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو اس ٹائم میں نے 5 سال جو ہے نا 5 ورلڈ ٹور کے. لوگ پاکستانی بائی برتھ جو ہے نا عجیب سی قوم ہے, لالچی سے نا, پیسے کے پیچھے ساری زندگی ضائع کرتے ہیں, قبر تک کماتے رہتے ہیں. وہ کماتے رہتے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ان کی کہ خرچ کب کرو گے. تو وہ جو ہے نا مجھے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ یا آپ برسل میں دکان لو. میں نے کہا فار واٹ, میں نے 6 مہینے کام کیا, اگلے 6 مہینے کے لیے اللہ نے مجھے پیسے دیے. اچھا شروع میں نا میرا بلیو ایسا تھا, ویسے بھی بلیو تو آج بھی ہے, مگر اب بچوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ. شادی کی آپ نے؟ بچے الحمدللہ 55 ملکوں میں آپ گئے ہیں, شادی کا وقت کیسے مل گیا؟ شادی 97 میں کر گیا پاکستان میں نا, میری بیگم بھی ادھر آ گئی, پھر ہم نے اکٹھا بھی ٹریول کیا الحمدللہ. میرے اب ایک بیٹا. گوری سے شادی نہیں ہوئی؟ نہیں گوری سے نہیں ہے, وہ ایک پیپر مین ٹائپ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کے بعد میری جینون بیوی ایک ہی ہے پاکستان میں, اور الحمدللہ بچے بھی بہت اچھے ہیں میرے, پڑھے لکھے ہیں. 2 بچے, بیٹا اور بیٹی بیرسٹرز ہیں, بچے بھی پڑھے. تو اس لیے جو ہے نا میں نے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچے اگر آپ کے ہیں تو ان کی میکسیمم ایجوکیشن کرواؤ, جہاں سے جتنا مرضی خرچہ آ جائے, وہ ہی ہے سرمایہ سب سے بڑا. اس کے علاوہ آپ کا کما کے دینا بچوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈو دیر میک دیر لائف, ایجوکیشن دے تو وہ خود کمانا سیکھ جائیں گے. تو یہ ہے ہماری. تو میرا میسج بھی آپ کے ناظرین سے یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کریں جتنا بھی ہو, ان کو کما کے کچھ نہ دیں. وہ ایک پنجابی کا ہے کہ اگر بچہ سمارا کمانے والا ہے وہ خود کرے گا, اگر نہیں تو برباد کر دے گا آپ کا کمایا وہ بھی. اصل میں یہ ہے کہ مچھی پکڑنا سکھا دیں آپ, پکڑ کے مت پکڑ دیں وہ ضائع کرے گا. تو اس لیے پکڑنا سکھا دیں تو ساری زندگی اس کی آسانی سے گزر جائے گی. میرے ماں باپ نے بھی, میرے والد کو بہت شوق تھا میری ایجوکیشن کے لیے, مگر انہوں نے یہ تھا کہ بیٹا جو ہے نا وہ افسر بنے پاکستان میں. مگر میرے اندر جو پیشن تھا وہ تھا ٹریولنگ. اب کئی لوگ اس کو بات سمجھتے بھی نہیں ہیں. میرے کئی کزنز ہیں جو ادھر پاکستان میں آفیسرز ہیں جگہ پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے جیسا ٹیلنٹ جو ہے, تم ادھر بڑا شوق ہوتا ہمارا بھائی پرائیویٹ جیٹ میں آیا یہ. میں نے کہا بھائی مجھے پیشن ہی نہیں تھا پیسے کمانے کا, مجھے تو صرف اتنا پیشن کہ میں پیسے کماؤں اور دنیا ساری دیکھوں. میں نے دنیا کی آلموسٹ ایوری واٹر فال دیکھی ہے. میں نے دنیا کے وائٹ سینڈی بیچز سے لے کے بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ دیکھے ہیں. میں نے سوئٹزرلینڈ کا ہر کونا دیکھا ہے. میں نے پاکستان کا ہر کونا دیکھا ہے. ایون پاکستان کا نیم اینی پلیس آئی ہیو بین دیئر. میں نے اسکاٹ لینڈ, نیوزی لینڈ, ایوری ویئر. اللہ نے مجھے بہت موقع دیا. بڑی بڑی خوبصورت جھیلوں میں برف والے پانی میں نے سوئمنگ کی ہے. تو یہ والا جو پیشن تھا یہ پیسے سے پورا نہیں ہو سکتا تھا. جن کے پاس پیسہ بھی ہے وہ پیسہ تو شاید کما سکتے ہوں, مگر وہ پیشنیٹ نہیں ہو سکتے جتنا میں تھا. تو مگر یہی پیشن جو ہے اللہ نے مجھے اسی لیے موج کرائی ہے اس نے, اور کبھی بھی ضرورت میری کم نہیں کی ہے. مطلب یعنی کہ مجھے ہمیشہ اللہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سورس بناتا ہی رہا ہے. اور میں نے کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آپ کما سکتے ہیں محنت سے, نہیں, میں نے بہت تھوڑا سا کام کیا ہے اور اللہ نے مجھے موجیں کرائی. 6 مہینے 5 مہینے کام. ہاں میں ٹوٹل اگر پوری زندگی پہ اپنا لگاؤں نا ٹائم, تو میں نے اتنا کام کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نا, میرا اندازہ میں بھٹی صاحب 1000 دن کام کیا ہوگا. میں نے پوری لائف میں 3 سال کام کیا ہوگا. باقی میں نے موجیں کی, اللہ نے موجیں کرائی ہے. تو اس لیے کئی لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں ہمارے قریب کے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی پیسہ اللہ دیتا ہے. آپ کا اللہ رازق, مالک اور خالق اگر آپ نے مان لیا کہ اللہ ہے, وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. باقی تو ساری سٹوریاں ہیں, کئی ساری زندگی لوگ پیسے کماتے رہتے ہیں اور وہ انجوائے نہیں کر پاتے. اچھا باہر ظاہر ہے آپ نیشنلٹی آپ کی براڈ بھی ہے بیلجیم کی, اور پاکستان کے ساتھ بھی آپ کی ایک مکمل بہت. تو باہر کی دنیا میں آپ بطور پاکستانی کیا فیل کرتے تھے؟ کیسا آپ کو لوگ آپ کے ساتھ کیسا؟ دیکھیں جو مجھے بہت نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا ہے نا
being a Pakistani negative experience, کیونکہ میں چونکہ ینگ ایج سے نا ابھی تو میرے بال شال بھی گر گئے ہیں, تھوڑا پاکستان بھی پیچھے رہا ہوں کافی عرصہ, تو میں تھوڑا سا نا ڈارک میرا کلر سکن ہوگی, ڈارک ہو گیا, میں بالکل اور گورا. میں نے زبردستی کسی کو بتایا میں پاکستانی ہوں, نہیں تو مجھے لوگ گورے ہی سمجھتے تھے. تو میں چونکہ ایجوکیٹڈ بھی تھا, مجھے زبان آتی ہیں, فرینچ بھی ہے, ڈچ کی گزرا ہوں, انگلش بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہوں, اکانومسٹ بھی ہوں, فائنانس اور مارکیٹنگ سمجھتا ہوں, لوگ سے ویسے ہی مجھے پیار ہے. دیکھیں تیسری وجہ جو میں نے آپ کو دی, ایک میرا پیشن تھا ٹریولنگ, دوسرے مجھے انسانوں سے بہت پیار ہے. جسٹ لو ہیومینٹی. ہیومینٹی میں گورا کالا پھنا کوئی بھی ڈفرینسیشن نہیں ہے, مرد عورت بچہ بڑا, آئی جسٹ لو ایوری ون. کیونکہ اللہ کی سب سے اللہ کو 13 لاکھ بنائی ہوئی مخلوقات ہیں, جو انسان ہے نا وہ اللہ کی سب سے بیسٹ مخلوق ہے, سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. اس سے کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ریوارڈ مان سمجھتے ہیں, مرنے کے بعد بھی ایک زندگی. میرے سے بڑا ایمان ہے کہ میں کتنے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا میرا رویہ ہے اور میں کتنوں سے محبت بانٹ کے اس دنیا سے جاتا ہوں, یہ میرا ریوارڈ ہے. نمازیں وہ شرطیں ہیں پڑھنے کی مگر رہ بھی جاتی ہیں, اللہ کا وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. مگر اللہ جو چیز معاف نہیں کرے گا نا وہ انسانوں کے ساتھ رویہ. میں جب بھی ملتا ہوں کسی کو, آپ دیکھیں آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو آپ کو کئی لوگ دن میں 1000-500 لوگ نظر آتے ہیں, شاید دوبارہ آپ وہ چہرہ نظر آئے نہ آئے پوری لائف, تو آپ جو چند سیکنڈ اس کے ساتھ گزار رہے ہیں, السلام علیکم گزرتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ہی ٹکرا جاتا ہے فار انسٹنس, آپ سوری کر تو کوئی حرج نہیں ہے. میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میری غلطی ہے, مجھے معاف کر دو. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ شاید دوبارہ چہرہ مجھے نظر ہی نہ آئے, تو میں کیوں اس کے ساتھ غصہ ہوں جو 4 ماہ گزرنے. ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا ٹرکی میں, تو ایک عورت کوئی ایسے ہی چھوٹا سا تھوڑا سا اوپر میں بول رہا تھا فون پہ, تو مجھے غصہ ہونے لگ پڑی. تو اوبیسلی انسان ہے, تو وہ کہتی ہے ویئر آر یو فرام. میں نے بولا نہیں نا, تو وہ کہتی ہے یو مسٹ بی عرب بیکاز اربز آر دیٹ کائنڈ آف پیپل. تو میں بولا, میں نے پہلے کہا تھا آر یو جوش, I didn't say anything. میں نے کہا انسلٹ ہو جائے گا. 1 منٹ گزرے نا, تو میں نے اس عورت کو کہا, بوڑھی تھی بیچاری, sorry if you are angry of my thing. وہ بھی تو وہ ایسا کہ I'm serious, I was wrong. تو یہ ہے کہ جب آپ غلطی کریں نا, یہ مجھے گوروں میں ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کہ اگر کسی کا کندھا کسی کے ساتھ لگ جائے نا تو وہ دونوں سوری کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سوسائٹی میں نا اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی میڈیا والوں کا بھی کم ہے کہ لوگوں بردباری اور پیار محبت انسان طرف سے کریں. تو یہ ہے انسانوں کی محبت کے بارے میں. تو آپ کا سوال کیا تھا کہ پاکستانی آپ کو دنیا میں آپ پاکستانی کا نا, ہم انفارچونیٹلی جو پاکستان سے طبقہ گیا ہے نا پرانا, زیادہ ان ایجوکیٹڈ تھا یورپ کے اندر. یو کے اور کینیڈا یو ایس میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. مجھے جو ایکسپیرینس تھا, میں بیلجیم میں رہا ہوں, زیادہ تر ان پڑھ کلاس تھی. ہالینڈ میں رہا ہوں, وہاں پہ بھی زیادہ ان پڑھ لوگ تھے بیچارے, تو بھی محنت مزدوری کے چکر میں گئے تھے. انہوں نے اپنے کمانے کے لیے بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں, اس وجہ سے ہماری ریپوٹیشن بھی بیٹھ تھی. تو جہاں پہ پاکستانی کہا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رویہ ڈفرینٹ ہو گیا. اور جہاں پہ میں نے کہتا تو میں ہر جگہ مسلمان ہوں, اپنے آپ کو ریلیجن پہ تو کبھی نہیں. تو جب بیلجین نیشنل ہوا ہوں نا 97 سے, تو عام طور پہ مجھے باہر تو میں بیلجین کہتا ہوں بیلج, بٹ اگر وہ ڈیپتھ میں کنورسیشن جائے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بیلج کہنے کے بعد پھر مجھے جو گورے ہمارے علاقے کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کویسچنر میں کرتا ہوں, تو وہ پھر مجھے جو ریئل پکچر ہے اپنے ملک کی اپنے لوگوں کی وہ سمجھ آتی ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس میں ہماری نہیں کرتی کیونکہ ہم نے نہ ایجوکیشن پہ توجہ دی, تعلیم پہ دی, نہ ہمیں دیکھیں. میں نے پوری دنیا میں ٹریول کیا تو میں نے دیکھا کہ جو زکوٰۃ دینے والی قومیں ان میں 2 انپٹ ہیں. اللہ نے ہیں ایمانداری اور سچائی. ایماندار اور سچی قومیں ہیں نا, سچ بولنے والے لوگ, وہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہیں. اور جو جھوٹے اور بیمان ہیں پوری دنیا میں, چاہے افریقہ چلے جائیں, پاکستان آ جائیں, جدھر بحیثیت قوم, بحیثیت ٹرائب, بحیثیت انڈیویجول یا نہیں, جھوٹے اور بے ایمان لوگ جو ہیں دنیا میں وہ زکوٰۃ لیتے ہیں, وہ دے نہیں سکتے. کہ اللہ نے اس جو 6 فٹ کی باڈی بنائی ہے نا, اس کے ساتھ انپٹ رکھا ہے کہ آپ نے ایمانداری اور سچائی سے زندگی گزارنی ہے تو اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ بے ایمان اور جھوٹے ہو گئے تو اللہ کی مدد ہی نہیں ہوگی. تو جو پیدا کرنے والا ہے, جو خالق اور مالک ہے, جس نے آپ کو رزق دینا وہ دے گا آپ کو جب آپ جھوٹے اور بے ایمان ہو. تو اگر جھوٹے اور بے ایمان کے پاس ابھی دیکھ لیں, کبھی انڈیویجول کے پاس پیسہ آ بھی جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے سخت کھینچ لے خرچ کرنے کی. وہ ساری زندگی پیسے جمع کر, وہ چوکیدار تو ہوتا ہے, اس کا جائیداد کا, بلڈنگوں کا, مکانوں کا, اللہ تعالیٰ اس کو اس سلسلے میں لگا دیتا ہے, مگر وہ خرچ. چلے یہ تو بہت ساری. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ظاہر ہزاروں مرتبہ پھر بارڈر بڑی تو 5-7 ہزار بارڈر میں نے کم از کم کیے ہوں گے. 100 ملکوں کے 5-7 ہزار مرتبہ ملکوں میں آنا. دیکھو, ایک تو میں بیلجیم میں تھا تو میں نے پیرس میں بزنس شروع کیا, تو 500 دفعہ تو میں گیا ہوں ڈیلی نا. فرانس جاتا تھا 300 کلومیٹر جانا اور 300 آنا.
اسی By طرح train? یوکے نہیں بائی کار. اسی طرح یوکے میں اس دور میں پہلے میرا بزنس تھا, میں آلموسٹ ایوری ویک آئی یوز ٹو گو, صبح بائی کار شپ پہ جانا اور واپس آنا. دبئی میں کوئی 150 دفعہ گیا ہوں گا. اسی طرح اور چائنا میں 25-30 دفعہ گیا ہوں. یہ مطلب قریب کے ملک جو یورپ کے ہیں, جرمنی, ہالینڈ, تو 200-300 دفعہ ادھر جا, جرمنی جا, آگے سوئٹزرلینڈ. تو جو بھی میرا مہمان آتا تھا پاکستان سے, چونکہ مجھے انسان بہت پسند ہے, تو میں ہمیشہ انسانوں کو توجہ دی. میرے سیزن کے اندر بھی, مجھے لوگ جانتے ہیں بیلجیم میں میرا ہائی سیزن بھی ہوتا تھا, تو میں بزنس چھوڑ کے میں کہتا تھا مہمان آئے ہوں ان کے ساتھ, کبھی اسپین جا رہے ہیں, آپ چونکہ اکانومسٹ بھی ہیں, تو یورپ آپ رہے ہیں, ہالینڈ بھی جاتے رہے ہیں, چھوٹے ملک ہیں اور زیادہ پاپولیشن بھی نہیں ہے, لیکن ان کی اکانومی بڑی مضبوط ہے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے رقبے کے حساب سے, وسائل بھی بہت ہیں, یہاں کی اکانومی کمزور کیوں ہے, بہتر کیسے ہو سکتی؟ تھوڑا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور میں اسی پہ اکثر جو ہے نا سوچتا ہوں کہ بھائی اب میں کمپیئر کروں نا اگر بیلجیم سے, بیلجیم کی 11 ملین آبادی ہے, 32,000 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے, 650 ارب, 40,000 بھی نہیں. ہاں جی, 650 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے ان کی, اور ہماری آبادی ہے 250 ملین, 25 کروڑ, اور 8 لاکھ کلومیٹر رقبہ ہے ہمارا, اور ہماری ایکسپورٹ 25-27 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے لیے تو شرم کی مکان ہے نا, 4% بھی نہیں ہے. اسی طرح ہالینڈ ہے, ان کی تو 750-800 ارب ڈالر کے قریب ہے. اصل میں ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہے مینوفیکچرنگ پہ, بنانے پہ کچھ چیز. یہ دیکھیں ہمارے ملک میں گرو کون کرتا ہے؟ تاجر کرتا ہے. جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ایگریکلچر پیدا کرنے والا. فار انسٹنس جس نے گندم, زمین خالی پڑی ہے, اس پہ اس نے گندم اگائی, اس کو ریٹ ہی نہیں ملا, اس کو پیسے ہی نہیں ملا کہ وہ انویسٹ کر کے وہ اس کی بہتر کر سکے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکے, تو اور یہاں انڈسٹری لگ سکے جس سے ایکسپورٹ ہو. دیکھیں اکنامکس کسی بھی ملک کی بہتر لگتی ہے جیسے ہی آپ زیادہ ایکسپورٹ کریں اور امپورٹ کم کریں, تاکہ آپ بیلنس آف جو ٹریڈ ہے وہ پازیٹیو ہو. ہمارا جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں, بلکہ جب سے سمجھنا شروع ہوا, نیگیٹو یہ ہمارا ہے بیلنس آف ٹریڈ, مائنس میں ہے کہ $20 بلین ہمارے ملک میں مال زیادہ ہے, ہمارے ملک سے 20-25 ارب ڈالر کا کم گیا مال. تو ہم سروائیو کیسے کریں؟ یہ جب اگر پاکستانی یہ 1 کروڑ جو رہتے ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو کب بینک کرپٹ ہو چکے ہوتے. ابھی بھی بینک کرپٹ ہی ہیں آلموسٹ, انفارچونیٹلی. اگر جب تک آپ محنت نہیں کرو گے, جب تک اپنے ملک میں سمگلنگ روک کے, سمگلنگ بارڈر سے روک کے اپنی مینوفیکچرنگ کو بڑھاؤ گے نہیں, ایگریکلچر, انڈسٹری, ہر چیزیں بننی چاہیے. یہ سب چائنا سے آ رہی ہیں, شرٹیں, پینٹیں, یہ ظلم ہے. اپنا ملک جو ہے جس کی 250 ملین آبادی ہو, اس کی قوم فارغ پڑی اور آپ چائنا کا سامان بیچ رہے ہوں. انفارچونیٹ یہاں کا اپنا مال بنے, بارڈر جو ہے وہ رکیں اور ختم ہو سمگلنگ یا کام. اس میں یہ کہ آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کا مال ہوگا تو آپ ترقی کرو گے. اصلی صرف تھوڑا, کیونکہ آپ نے ٹریول تو سارے کر لیے, انڈیا کیوں نہیں گئے؟ ہاں, انڈیا میرا بڑا شوق ہے, مگر میں چونکہ جینوئن رہا تو میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا. میں نے دیکھا کہ کئی بیچارے پاکستانی رل گئے ہیں ادھر جا کے, بارڈر سے کوئی گیا ہے یا ویزا لے کے بھی گیا, تو میں شک کی بات پہ کہ شاید یہ صحیح کا بندہ ہے, تو انہوں نے پکڑ کے بڑا ذلیل کیا. اللہ, میرے انڈین دوست بھی کافی کئیوں نے تسلی دی, مگر I never dared to go there. میں اسے ہوں انڈیا والوں سن لو, یہ جو دنیا کے 155 ملک ہو چکا ہے, ملک میں کیوں نہیں آنا تھا, اور یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے, یہ میں اگر گیا ہوتا تو وہ کہہ اس نے کروایا, تو میں کہاں جسٹیشن دیتا. تو میں اسرائیل گیا ہوں 2 دفعہ گیا ہوں 3 سال پہلے, انہوں نے ویلکم کہا, چونکہ یورپین پاسپورٹ ہے تو کچھ نہیں کہتے. مگر یہ انڈیا ہے, یہ میرا جو جیسے ہی یہ دیکھیں گے کہ پلیس آف برتھ پاکستان میں ہے, سرگودا کی ہے, اور سرگودا ان کا ویسے ہی ہٹ لسٹ پہ ہمارا جو ایئر بیس ہے, تو وہ ویسے ہی کسی جب کوئی واقعہ ہو جائے جیسے ابو ہے, تو ہم خواہ مخواہ ٹربل میں پڑ جائیں, تو ہم تو ہمیں جینوئن ٹورسٹ. تو I never wanted to get into trouble anywhere in India, so I never visited there. چلیں جی, بہت شکریہ, باتیں بہت ہیں اور بھی کریں گے, اور جب بھی موقع تو بالکل راجہ صاحب آئیں گے, گپ شپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اوکے جی,